बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सवाल। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाजरीन, गजा बॉर्डर ऑफिस में पाकिस्तान ने शमूलियत इख्तियार कर ली है। दफ्तर खारजा की जानिब से ये तस्दीक कर दी गई है। शहबाज शरीफ बैरूनी दौरों पे हैं और वो कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा गुल प्लाजा कराची के हवाले से बात करेंगे तो इस वक्त तकरीबन 61 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और ऑपरेशन जो है वो जारी है और मजीद लाशें निकलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत के हवाले से बात करेंगे। पंजाब हुकूमत ने 7 लाख टन गंदम पाकसू से खरीदने की मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा बानी पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में उम्मीदवार एमएनए हल्का एन 178 अलीपुर से सैयद जवेद सईद काजमी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। काजमी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो मैं गजा बॉर्डर ऑफिस के हवाले से बात करूंगा कि पाकिस्तान ने शमूलियत इख्तियार कर लिया है और अमेरिका ने एक और शराइत रख दी है कि अगर कोई मुल्क इस बोर्ड में शामिल नहीं होगा तो उसके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा। एक तरफ तो अमेरिका हमारे पाकिस्तान के जो वीजे के हवाले से बात करें तो उस पर पाबंदी लगा दी है और दूसरी तरफ टैरिफ लगाने की कोशिश की जा रही। अगर पाकिस्तान यानी शमूलियत इख्तियार नहीं करता तो उसके ऊपर एक तो वीजे की और दूसरा 50% टैरिफ जो है वो लगा दिया जाएगा। क्या आप समझते हैं कि अमेरिका की ये दोहरी पॉलिसी है या फिर पाकिस्तान को इम्तिहान में डाला जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस पैनल पे लिया। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक गजा बोर्ड ऑफ पीस की बात है तो देखना यह है कि इसका मकसद क्या है। तो मकसद के पीछे बात होती है और फिर मकसद को हासिल करने का रास्ता क्या है। अगर तो इसको मकसद यहाँ तक काफी है कि पाकिस्तान मुशावरत में और दीगर चीजों में मामलात में शरीक हो तो वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर बात यहाँ तक जाती है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करे या ये कि पाकिस्तान जो है वो फौज अपनी वहां पर भेजे तो इसका बेपनाह नुकसान न सिर्फ ये कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा, बल्कि जो क्रेडिबिलिटी पाकिस्तानी अफवाज की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की इस वक्त है, वो क्रेडिबिलिटी जो है आवाम की नजर में उसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगी, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। बाकी यहाँ तक रही है बात अमेरिका की कि अमेरिका जो है वो इस तरह के हथकंडे पहले भी इस्तेमाल करता रहा है। आपको पता है मुशर्रफ साहब के दौर में भी उन्होंने इस तरह की धमकी वगैरह दी थी। तो एक तो सूरत हाल ये हो सकती है कि जी वो धमकी वगैरह वाकई वो सच्ची हो, या दूसरी बात ये हो सकती है कि पहले उनकी बातचीत हो चुकी हो और हमारी जो इख्तिदार पे लोग हैं उनको सिर्फ फेस सेविंग देने के लिए इस तरह की बात की जा रही हो कि जनाब चूंकि ये इस तरह के मामलात हो जाते और ये हो जाते इसलिए हम, और पहले से ये लोग अग्री कर चुके हो इस बात पर। तो ये दो सूरतें हो सकती हैं। दोनों सूरतों में पहली सूरत में तो ये है कि अमेरिका ने जब भी ऐसी धमकी दी है इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान का नुकसान उसमें ज्यादा है और अमेरिका का बहुत ज्यादा फायदा है। दूसरी सूरत में अगर पहले से ही कोई मुकमका हो चुका है तो फिर जाहिर बात है उसमें तो नुकसान ही नुकसान है, कुछ किया नहीं जा सकता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ट्रेड के हवाले से अपने नेबर कंट्रीज को देखना चाहिए। CARs है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, उधर देखना चाहिए। मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में बहुत बड़ी मार्केट है जो कि इंडिया कैप्चर कर रहा है और कुछ कैप्चर कर चुका है। कीनिया है और नाइजीरिया है और दीगर ममालिक है, तो उनमें देखना चाहिए। और नेबरिंग कंट्रीज, ये जो हमारे फार ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं या स्कैंडिनेवियन के कंट्रीज हैं, इसके अलावा जो सिरंदीप के ममालिक हैं, ये लाइक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इस तरफ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो हम ट्रेड बैलेंस का ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा। जहां तक वीजे की बात है तो वीजे की पॉलिसी का सिर्फ उमरा को फर्क पड़ेगा, बाकी एलीट को पाकिस्तान की जो जाना चाहते हैं आते जाते रहते हैं, बाकी अवाम को इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, हम अमेरिका के हवाले से बात करते हैं। एक तरफ तो जब ईरान और इसराइल की कशीदगी हुई तो उसके बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर रिटेरिएट किया। तो उसके बाद जब पाकिस्तान और भारत की हुई तो उसने फिर वहां पे इंटरफेरेंस की और जो जंगबंदी है उसको खत्म करवाया। तो एक तरफ तो वो नोबल इनाम की कोशिश में लगा हुआ है ट्रंप, और दूसरी तरफ वो कई ममालिक के ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है। वेनेजुएला के ऊपर उन्होंने हमला किया, उनकी सदर वेनेजुएला के सदर और उनकी बीवी को वहां से उठा लिया गया और उनको अगवा कर लिया गया। क्या आप समझते हैं कि ये ट्रंप की दोहरी पॉलिसी है या फिर वो दुनिया के ऊपर या जो ममालिक है उनके साथ जो ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं उनके साथ यानी वो अपनी बादशाही करना चाह रहा है? इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर?
دیکھیے بات یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جہاں تک بات ہے تو ان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کی پالیسی کے اوپر بات چلتی ہے. بہت تھوڑا سا فرق پڑتا ہے جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے سٹنگ پریزیڈنٹ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے تو اس کا بہت تھوڑا سا فرق پڑتا ہے. باقی جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے ان کی پالیسی میکرز ہیں اسی پالیسی کو فالو کرتے ہیں. اور وہ اگر اینٹی سیمیٹزم کا مجھے الزام نہ لگے اس بات پر تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جو زائنسٹ لابی ہے یا صہیونی سوچ کے جو لوگ ہیں ان کا تسلط رہا ہے. تو یہ جو یہ کسی ملک کے صدر کو اٹھا لینا یہ کر لینا اس کے اوپر تو برطانوی پارلیمنٹ میں بھی بات ہوئی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ عالمی دہشت گرد اور گینگسٹر کے طور پہ یہ تک الفاظ ان کے پارلیمنٹیرینز نے استعمال کیے ہیں جو امریکہ کے لیے نہایت تضحیک آمیز ہے. اب تو بلیٹنٹلی یعنی کھلم کھلا وہ اپنی بدماشی پہلے تو مخفی صورت میں اور چلتے پھرتے ایسے ہوتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی بات اور ہے جبکہ اسرائیل اور ایران کی بات اور ہے. پاکستان اور انڈیا میں مصالحت تو کرا دی انہوں نے ظاہر سی بات ہے وہ ایک اس کے پاس ڈنڈا ہے اس کے پاس جو بھی اتھارٹی ہے اس کے پاس جو بھی ڈرا دھمکا سکتا ہے اور دونوں ممالک اس کی بات مانتے ہیں اور وہاں پر جو رجیمز ہیں وہ امریکہ کو بہت ویلیو کرتے ہیں. لیکن جہاں تک اسرائیل اور ایران کی بات ہے تو جو منہ کی کھانی پڑی ہے ایران کے ہاتھوں اسرائیل کو پچھلی جو بھی چھوٹا سا کانفلکٹ ہوا تھا اسکرمشز ہوئے تھے اس کا بدلہ اب اس انسیٹ جو پولیٹیکل انسیٹ ہے انریسٹ ہے وہ اس کی صورت میں امریکہ لے رہا ہے. اور امریکہ کے اوپر بہت زیادہ الزامات ہیں ایرانی گورنمنٹ کی طرف سے انوالومنٹ کے اور انہوں نے بہت ساری آپ کو پتہ ہے کہ وہ گرفتاریاں بھی کی ہیں اور پکڑا بھی ہے لوگوں کو اور وہ ان کے اوپر الزام ثابت بھی ہو رہے ہیں. تو اس بات کو خارج از امکان تو نہیں قرار دیا جا سکتا کہ امریکہ کو شکست بھولا نہیں ہے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایک طرح سے قلب اور جسم کی بات سمجھے جاتے ہیں. ان کا آپس کا رشتہ ایسا ہے تو امریکہ اس بات کو بھولے گا تو نہیں. دیکھیں ایران کو کتنی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. پاکستان تو ہمیشہ جو ہے وہ سرنگوں ہو جاتا ہے سر جھکا لیتا ہے تو ان کے عتاب سے بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر گل پلازا کراچی کے اندر وہاں پہ آگ لگی اور 61 افراد اس وقت اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اور جو سندھ حکومت ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپریشن جاری ہے جب تک جو پلازا ہے اس کی یعنی پوری ویریفیکیشن نہیں ہو جاتی پوری وہاں پہ چیزوں کو نہیں دیکھ لیا جاتا تب تک نہیں گرایا جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قدرتی طور پہ یہ چیزیں ہوئی ہیں یا پھر ایسی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے آگ لگی ہے اور 61 افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اور اس میں جو سندھ حکومت ہے اس کو کیا یعنی ٹیکس لینا چاہیے اس معاملے کے اوپر سر؟ دیکھیے ہمارے پاکستان میں جو ہے نا وہ ایک سلسلہ رہا ہے جب بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے نا تو ہم اس حادثے کو پوائنٹ بناتے ہیں. اصل میں کوئی حادثہ اچانک نہیں ہوتا اس کے پیچھے ایک سیریز آف irregularities ہوتی ہیں جو رونما ہو رہی ہوتی ہیں جو پھر بالآخر ہوتے 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 کسی حادثے پر منتج ہوتی ہیں. یعنی جو بھی ایکسیڈنٹ ہے دیٹ از یا انسیڈنٹ ہے دیٹ از caused by the irregularities which has occurred اور جو نیگلیجنس ہوتی ہے اس میں میرے خیال میں جو سندھ کے حوالے سے جو گورننس ایشوز رہے ہیں پچھلے 2-3 دہائیوں میں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. وہاں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز وہاں پہ چائنا کٹنگ وہاں پہ رشوت خوری وہاں پہ پتا مافیا وہاں پہ سارا کچھ جو ہوتا ہے پانی کی فراہمی اور پرائیویٹ ہائیڈرنٹس جو ہیں وہ ہونا یہ سارا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے. پھر یہ کہ نالوں کے اوپر جو مطلب آتھرائزڈ پانی کے چینل کے بہاؤ کے نالے تھے ان کے اوپر ان کو بند کر کے مٹی ڈال کے لوگوں کے مکان بن جانا یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کام پورا نہیں کر رہی بلکہ ایک پورا مافیا ہے جس نے اس کو قبضے میں کر لیا ہوا ہے. تو یہ گل پلازا کا یا اس سے بڑے حادثات ہونا تو قدرتی عمل ہے اور ایسا ہوتا رہے گا. لیکن یہ کہ جہاں تک تحقیقات کی بات ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ سیڈ سٹوری یہ ہے کہ پہلے جو بلدیہ کا معاملہ ہوا تھا اس میں جو فیکٹری میں آگ لگی تھی تو اس میں بڑا کلیئر کٹ کیس تھا کہ جناب ہاں ان سے بھتہ مانگا گیا ہے کسی ایک پولیٹیکل گروپ کی طرف سے اور وہ انہوں نے دینے سے انکار کیا یا نیگوشیشنز ٹھیک نہیں ہوئی تو ان لوگوں کو سزا کے طور پہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. تو آج تک کسی تحقیقاتی بورڈ کا تو نتیجہ کچھ نکلا نہیں ہے. تو جب نکلا نہیں ہے تو یہ بھیڑ بکریوں کی طرح یہ جانوں کو
ضائع کر دیا جاتا ہے، جبکہ گل پلازا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کراچی کی ایک طرح سے اکنامک ماں تھا، اس سے آدھا کراچی پلتا تھا، ہزاروں دکانیں اس کے اندر تھیں، کتنے سپلائرز تھے، کتنے مالکان تھے، کتنے کرایہ دار تھے، ان دکانوں کے اندر کتنے ملازم تھے، اور ملازموں کے ساتھ جڑے ان کے خاندان تھے. تو میرا خیال ہے لاکھوں لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے جو اس سے، جو شہادتیں ہو گئی ہیں، مطلب 61 افراد نہیں ہے، یہ غم و اندوہ کے پہاڑ ہیں جو توڑے گئے. یہ پورا کراچی نہیں، پورا پاکستان اس کے اندر غمزدہ ہے. تو میرے خیال میں تو ان کو بہت زیادہ کمپنسیٹ کرنا چاہیے، ان کی داد رسی کرنی چاہیے. ان کو ویسے حکومت سے زیادہ امید تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کا کچھ معاوضہ وغیرہ دے دیا جائے، اور کم از کم بھی میں سمجھتا ہوں ایک جو بھی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا کم از کم 1 کروڑ روپیہ اس خاندان کو ادا کیا جانا چاہیے ڈیتھ کا. اس کے علاوہ جن کی دکانیں ہیں تو دکانوں کا تو آپ کو پتہ ہے ریٹ کیا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کراچی میں، تو اس کا معاوضہ ادا کیا جائے. اور اس کے علاوہ پورا سروے کیا جائے کہ جہاں جہاں بھی بلڈنگ ہیں وہاں پر کیا فائر ہوزز ہیں، وہاں پہ ایگزٹ انٹریز کا کیا سسٹم ہے، وہاں پہ فائر الارمز کہاں پہ کام کرتے ہیں. یہ پورا ایک سسٹم ہے جس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے، بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں. بانی پی ٹی آئی تقریباً 900 دن مکمل ہو چکے ہیں، وہ جیل کے اندر پابند سلاسل ہیں، اور ان کی جو سینئر قیادت کے حوالے سے بات کریں تو میرے خیال میں وہ چیزیں نہیں دکھائی دے رہی کہ ان کی رہائی کی کوشش کی جائے. سہیل افریدی کا اسٹریٹ موومنٹ بنانا، 8 فروری کا احتجاج کے حوالے سے پلان کو ترتیب دینا، محمود خان اچکزئی کا اپوزیشن لیڈر بن جانا، اس کے علاوہ یعنی یہ ساری چیزیں جو کریٹ ہو رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی سب سے امپورٹنٹ ہے، یا پھر 8 فروری کا جو احتجاج کا پلان کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ سر دیکھیے، جہاں تک 8 فروری کے احتجاج کی بات ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل اینٹی ہے، ایک حقیقت ہے، اس کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور اس حقیقت کو پیش نظر پی ٹی آئی پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی صفوں کے اندر کسی تحریک کو جاری رکھے. تو ان کا ووٹر جو ہے اگر مایوس ہو رہا ہے، یا ان کا کارکن جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہم پورا حق ادا نہیں کر پا رہے، تو ان کے لیے ایک ایکٹیویٹی کی حد تک تو یہ بات ٹھیک رہے گی. لیکن جہاں تک بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا معاملہ ہے، میرے خیال میں جب تک ٹاپ ملٹری لیڈرشپ وہ بیٹھی ہوئی ہے اس وقت تک، یہی والی، اس وقت تک مجھے امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ جو پرسنل ڈفرینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہے. تو جیسے ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی چہرہ بدلتا ہے، کوئی سوچ بدلتی ہے، تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں کہیں کوئی بات کا ہونا ممکن ہے. اچھا سر، محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے، تو اگر ان کے حالیہ بیانات کو دیکھا جائے، ان کی پرانی سپیچ کو دیکھا جائے، تو بانی پی ٹی آئی محمود خان اچکزئی کی نقل بھی کرتے دکھائی دیے گئے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جی جو محمود خان اچکزئی صاحب ہے یہ ہمارے بندے ہیں. یعنی یہ کیا یہ معاملہ سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ کیا محمود خان اچکزئی صاحب وہ پرفارمنس دے پائیں گے جو بانی پی ٹی آئی ان سے توقع کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا کردار جو ہے وہ شکوک و شبہات سے بالا اور مبرر نہیں رہا ہے. پہلے ان کا جو بیانیہ ہوتا تھا وہ کافی اینٹی سٹیٹ ہوتا تھا، بہت زیادہ لبرل ہوتا تھا، پرو افغان ہوتا تھا، اور بسا اوقات جو ہے وہ قومیت کے بنیاد پر موجود ہوتا تھا. لیکن ان کے اب آج کل جو کنورجنس آف انٹرسٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے، ان کی سوچ اور پی ٹی آئی کی سوچ چونکہ مل گئی ہے، تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہو یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا تھا. اور چونکہ محمود خان اچکزئی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت کلوز رہے ہیں اور ان کے سارے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی واضح رہے ہیں، تو ایک یہ بھی امکان ہے کہ ان کو ایک مسیحا کے طور پہ سامنے پیش کیا گیا ہو، اور پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی ہو جو ان کو ایز اے اپوزیشن لیڈر لے کے آنا چاہ رہی ہے. اور اگر ایسا ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر یہ دونوں ایک ہی کھیت کی مولی ہو گئے، تو اس میں تو پھر گورننس میں زیادہ ایشو نہیں آنا چاہیے، اور یہ اسموتھلی جو ہے یہ
سیٹ اپ جو ہے وہ رن کرنا چاہیے. تو جہاں تک بات ہے کہ محمود خان چغزئی صاحب کی، تو ان کا اپنا رویہ بتائے گا آئندہ کے دن، آنے والے دنوں میں، کہ وہ کیسے حق ادا کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر کا، کتنی تنقید کرتے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے کتنا زور لگاتے ہیں. اگلا جو اکھاڑا سجنے والا ہے، انتخابی اکھاڑا، اس کے حوالے سے یہ پی ٹی آئی کو کتنا رسپائٹ دلا پاتے ہیں، یہ ان کے کردار سے پتہ چلے گا. اچھا سر، رانا ثناء اللہ کی حالیہ بیان کو دیکھا جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ 5 بڑی شخصیات کو بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہوں گے، پاکستان کا سوچنا ہوگا، جس میں انہوں نے ایک ادارے کا نام لیا، اور اس کے علاوہ شہباز شریف، آصف علی زرداری صاحب، بانی پی ٹی آئی، اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کا انہوں نے نام لیا. اور جو حکومت ہے وہ احتجاج کے لیے تو کوشاں ہے، وہ پی ٹی آئی کو دعوت دے رہی ہے. جب حالیہ قومی جو ڈائیلاگ کا سسٹم چلایا گیا تھا، تو اس کو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کیا بانی پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کو چاہیے کہ درمیانی راستہ نکال لینا چاہیے ملک کے لیے، عوام کے لیے؟ سر دیکھیے عارف صاحب بھائی، بات یہ ہے کہ بہت عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب ایک نئے عمرانی معاہدے کی بات کر رہے ہیں. یعنی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس وقت سے وہ ایک نئے عمرانی معاہدے کی بات کر رہے ہیں، جب ان کے اوپر کیسز چل رہے تھے. تو میرے خیال میں اس وقت جو حکومت میں لوگ تھے، انہوں نے اس بات کو مذاق میں اڑا دیا کہ شاید یہ اپنے لیے کوئی بات کر رہے ہیں، یہ اپنے لیے، لیکن اس کے اندر ڈیپتھ تھی. اگر پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو ہمیں اس طرف جانا ہوگا. میرے خیال میں بانی پی ٹی آئی کو اس بات پر راضی کرنا چاہیے کہ وہ، اور یہ کہ بہرحال جتنے سالوں سے بھی پاکستان 1947 سے لے کے آج تک اس کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار رہا ہے، تو وہ ایک حقیقت ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی بارہا بریفنگ کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن معاملات کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو جب پولیٹیکل پاور اور جو ملٹری مسل ہے وہ آپس میں کانفلکٹنگ رول پہ آ جائے گا، تو پھر گیم بنتی نہیں ہے، وہ ملک آگے چل نہیں سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کنورجنس آف ٹارگٹ ہو. تو اس کے لیے بات چیت ضروری ہے کہ کہاں پہ کانفلکٹ ہو رہا ہے، کانفلکٹ ریزولوشن کیسے ہوگی، اور کیسے ملک آگے چلے گا، اور یہ کردار وضع ہو جائے گا کہ ہاں کس کس کا کتنا کردار ہے، اور جتنا کردار ہے ہمیں اسے کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کر کے اپنے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. میرے خیال میں یہ ایک اچھی موو ہوگی اگر ساری جماعتیں مل بیٹھے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم احتجاج کے حوالے سے پھر میں سوال کروں گا کہ جب بھی پی ٹی آئی احتجاج کے لیے اعلان کرتی ہے، یا سہیل افریدی کا پنجاب میں، پھر اس کے بعد اپنا سندھ میں جانا، اسٹریٹ موومنٹ کا بنانا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 26 اکتوبر والا معاملہ ہو سکتا ہے 8 فروری کو؟ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو اور پرامن احتجاج کیا جائے جو پی ٹی آئی کہنا چاہ رہی ہے. کیا حکومت پھر اس تناظر کو دیکھیں 26 نومبر والے کو، تو کیا حکومت ان کو 8 فروری کو احتجاج کرنے دے گی سر، پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے میرے خیال میں تو کنفرمیشن وغیرہ ساری ہوئی ہوں گی، بات چیت ہوئی ہوگی، انتظامیہ سے اجازت لی گئی ہوگی، اور یہ کہ احتجاج کرنا تو بنیادی طور پہ حق ہے تمام لوگوں کا. لیکن چونکہ وہ احتجاج جو ہے وہ چل پڑتا ہے رائٹنگ پہ یا نقصانات پہ، تو پھر اس کی بنیاد بنا کر جو حکومت ہے وہ پھر آہنی ہاتھ استعمال کرتی ہے، جس سے پھر نقصانات ہوتے ہیں، لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوتی ہے، حتیٰ کہ جانیں ضائع ہوتی ہیں. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. اس میں دونوں باتوں کو سوچنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو سیاسی قیادت احتجاج کر رہی ہے وہ ایک طرح سے سپریسڈ جو فیکشن ہے، پولیٹیکل فیکشن، یعنی یہ جو پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے، ان کو انہوں نے بتانا ہے کہ جی آپ نے اپنے جذبات کو ذرا باہر بھی نکالیں، لیکن ذرا حوصلے سے نکالیں تاکہ یہ ایسے معاملات نہ ہوں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ گرفتاریوں والا یہ سارا کہ بھئی یہ ایک جذبہ ہے ان کے اندر، ایک سسٹم سے نفرت کا یا موجودہ حکومت سے نفرت کا، جو بھی ایک ان کے اندر ایک پیشن پیدا ہو رہا ہے، اس کی ایک ادائیگی بھی ہو جائے گی. پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹی بھی شو ہو جائے گی، وہ ایک پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ اپنے آپ کو دوبارہ سے ان بھی کروا لے گی. اور یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات عمرانی معاہدے کے حوالے سے جو چل رہے ہیں، بات چیت کے حوالے سے، ان میں بھی ایک پیو وے ہو جائے گا. لیکن اگر یہ تشدد کی طرف جاتا ہے اور موب مینٹالٹی غالب آ جاتی ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت اس پر قابو نہیں پاتی، تو پھر دونوں چیزیں مجروح ہوں گی. ایک تو پکڑ دکڑ شروع ہوگی اور وہ آہنی ہاتھ استعمال کیا جائے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ پنجاب حکومت کا اس حوالے سے ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ بہت
بہت ہی خطرناک ہے. پھر اس کے اندر وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو ہمارے رینجرز وغیرہ ہیں اور سول آرم فورسز ہیں، وہ بھی جب آ جاتی ہیں تو پھر اس کے اندر اور زیادہ تشدد پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ عوام کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوتا ہے، ملک بھی پیچھے جاتا ہے، اور عالمی سطح کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اچھا سر، میرے آخری دو سوال ہوں گے آپ سے. ایک تو ہم پنجاب حکومت کے حوالے سے بات کریں گے. پنجاب حکومت نے 7 لاکھ ٹن گندم پاسکو سے خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم اگر کسان کے حوالے سے بات کریں، معیشت کے حوالے سے بات کریں، تو آپ کے سامنے ہے کہ 3500 جو من گندم ہے جو ریٹ مقرر کیا گیا ہے، لیکن اس وقت لوکل مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو 5000 روپے من گندم جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، یا پھر اس کی پنجاب حکومت کی یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، پنجاب گورنمنٹ کی اسٹریٹجی جو ہے شروع سے یہ رہی ہے کہ یہ جیسے آئے تھے نا تو انہوں نے دیکھا کہ عوام کا ایک پولیٹیکل رجحان جو ہے وہ کس طرف ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے ان کو اکنامک ڈیپریویشن کی طرف لے کے گئے، معاشی استحصال کی طرف لے کے گئے. انہوں نے یہ پلان کیا کہ جیسے ہی عوام کو اپنی معیشت میں برے حال کر دیا جائے گا تو یہ ان کو گھر کے لالے پڑ جائیں گے، پھر یہ نکل نہیں پائیں گے، پھر یہ احتجاج نہیں کر پائیں گے. تو بجلی کے بل جیسے گرے ہیں، لاکھوں کے روپوں کے بجلی کے بل آئے، ایک ایک میٹر پہ، ایک ایک پنکھے کے اوپر جو ہے نا وہ ہزاروں 50-50 ہزار کے بل آئے. پھر انہوں نے جو بار دانہ دیا وہ 1500 روپے میں بیچا اور وہ پیسے نکلوائے انہوں نے. یعنی کسان استحصال، اور 75% اکانومی جو ہے وہ تو ایگری بیسڈ ہے. اس کے بعد پھر جو گندم آئی ہے تو 2800 کے اوپر بیچی، اور اب 5000 کے اوپر وہ لوگ خرید رہے ہیں. تو اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ مافیا کو ہوا ہے. انہوں نے مافیا کو فائدہ دیا، لیکن جان کر استحصال کروائے. یہ ٹریکٹر کی جو اسکیمیں، یہ سارا یہ اٹ از اے ہوکس، یہ ایک اسکیم ہے. میری نظر میں جتنے بھی ٹریکٹر آپ درخواستیں جمع ہوتی ہیں اس کے ساتھ جتنا زر ضمانت لیا جاتا ہے جو ناقابل واپسی ہوتا ہے، اس کی اماؤنٹ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو اسی کے اندر ہی پورا ہو جاتا ہے. اور پھر ٹریکٹر کیسے بانٹے گئے ہیں، کیسے کیا ہے، تو یہ سارا معاملہ میرے خیال میں یہ جان بوجھ کے کیا گیا، پری پلانڈ ہے، تاکہ لوگوں کو معاشی بدحال اتنا کر دیا جائے کہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کے قابل ہی نہ رہے. لیکن اب حالت ہی آ گئی ہے تنگ آمد بجنگ آمد. اگر تھوڑا سا بھی اور معاشی استحصال ہوا تو یہ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے یہ آ جائیں گے عوام میں. یہ سول جو خانہ جنگی ہوتی ہے نا وار کی طرف ہم میں آئی ایم ویری سوری ٹو سے، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے بات دیکھنے کو، کیونکہ میرا تعلق ایک بہت ہی پسماندہ تحصیل سے ہے. وہاں پر لوگوں کے پاس لباس تبدیل کرنے کے لیے دوسرا لباس نہیں ہے. یعنی وہ کھڑے ہوتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، ان کے اہل خانہ اسی لباس کو پانی کے اندر، یعنی ان کے پاس ڈٹرجنٹ یا صابن یا کوئی سرف وغیرہ نہیں ہوتا جسے دھو لے، پانی کے اندر ایسے ڈبو کے اس کو صاف کر کے نچوڑ کے کہ کچھ گند نکل جائے، اور پھر وہ سوکھنے کا انتظار کرتے ہیں کہ پھر ہم پہن لیں، اور پھر آدھا گیلا آدھا سوکھا وہ ایسے سردی کے عالم میں پہن لیتے ہیں. یہاں تک حالات پہنچ گئے تو اب اور کہاں لے کے جائیں گے؟ جہاں موت کا بسیرا ہوگا. تو میرے خیال میں حکومت کو خود سوچنا چاہیے کہ اب تھوڑا سا ریلیف دینے کی بات ہے. ٹھیک ہے سر، میرا آخری سوال آپ سے ہوگا کہ 28ویں آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وفاقی وزراء کی جانب سے بھی یہ کہا گیا، اور جو ہمارے ٹی وی چینل کے اینکرز ہیں ان کی جانب سے بھی یہ خبر شیئر کی گئی کہ 18 سے 25 سال کے درمیان جتنے نوجوان ہیں ان کو یعنی ووٹ کاسٹ نہ کرنے دیا جائے، ان سے جو ووٹ کا حق ہے وہ لے لیا جائے. ہمارا 18 سال والا جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ شادی کر سکتا ہے، وہ کسی فورس میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے، وہ کسی یعنی 18 سال کے بعد وہ سارے کام کر سکتا ہے. تو حکومت یہ 18 سے 25 سال کے درمیان یہ جو گیپ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس وقت اگر ہم پاکستان کے ٹوٹل ووٹرز کے حوالے سے بات کریں، تقریباً 13 کروڑ
60 لاکھ ووٹرز ہیں، یعنی اس وقت جو موجودہ ووٹرز کی ہم بات کریں تو یعنی 2024 کے الیکشن کے بعد اس وقت تک تقریباً 1 کروڑ سے زائد ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کا حق مارا جا رہا ہے؟ ایک تو نوجوانوں کو نہ تو کسی قسم کا کام دیا جا رہا ہے، نہ ہنر دیا جا رہا ہے، نہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ نوجوان جو ملک کے اندر رہ کے ملک کے لوگوں کی یا ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے، وہ یعنی بیرونی دنیا میں جا کے، یعنی باہرلے ملک میں جا کے وہ چیزیں سرو کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے، یہ حکومت کی بدنیتی ہے یا پھر بانی پی ٹی آئی کا خوف ہے؟ دیکھیے اس میں تو خیر کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ 7 سال یعنی 18 سے 25 سال کی عمر کے لوگوں کو ووٹ کے حق دینے سے چھین لینا، یہ حق چھین لینا، اس میں تو اور کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی کی ووٹ بینک کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے، اور ناکام اور بھونڈی کوشش ہے. میرے خیال میں شکست کا اعتراف ہوگا. یہ بڑا مذاق کا خیز بات ہوگی. اس کا تو باہر میڈیا میں لیک ہونا ہی ان کے لیے تضحیک کا باعث ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہار مان چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو سسٹم کے ابا جان کہا جاتا ہے تو بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی تمام تر کوششوں کاوشوں کے بعد، اور پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت اور سندھ حکومت اور دیگر بلوچستان حکومت اپنی تمام تر کاوشوں کوششوں کے بعد، اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ایک سپریشن والا معاملہ ہوا، ظلم اور جبر والا معاملہ ہوا، وہ سب کے بعد بھی انہوں نے ہار مان لی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. پہلے تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹس کے حق سے چھینا، اب ان کو ووٹ کے حق سے چھینیں گے. پھر میرا خیال ہے دھیرے دھیرے یہ ختم کرتے کرتے بس یہ 50 سے اوپر کے ووٹروں کو شامل کر لیں گے، اور پھر ان میں بھی وہ کریں گے کہ جناب کون ووٹ کرے گا، وہ کون ووٹ نہیں کرے گا. تو یہ بات کہاں تک جائے گی؟ تو یہ ایک بہت ہی بھونڈی بات ہے. پھر دوسری چیز یہ دیکھیے، جو عمران خان صاحب 2024 کا جو الیکشن ہوا 8 فروری کا، اس کے اندر جو پہلے سے کوالیفائڈ ووٹر تھا وہ یعنی 18 سال کا تھا. تو اگر 18 سال کا ووٹر وہ اس وقت ہوگا 23 سال کو، یعنی زیادہ تر ووٹر وہ ہے جو پہلے سے ہی عمران خان کے ساتھ متصل ہے، یا پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کی سوچ کے ان کی بیانی کے ساتھ متصل ہے. تو جو 40 سال تک کا ووٹر ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اگر آپ دیکھ لیں کہ 25 to 40 ایئرز، اگر یہ ٹوٹل ووٹ کا آپ دیکھیں ان کو نکال کے، تو یہ اب 60% ووٹ بن جائے گا. تو اگر اب 60% ووٹ بن جائے گا تو پھر بھی وہی بات رہے گی. میرے خیال میں اب جو نیا ووٹر شامل ہو رہا ہے، یہاں پر امکان یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی سوچ بدلی ہو، لیکن اس کوشش کے بعد میرے خیال میں جو حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہماری ساری کوشش کے باوجود جو نیا ووٹر ہے اس کا ذہن، اس کا جھکاؤ بانی پی ٹی آئی کو قید میں ڈالنے کے باوجود، بانی پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کو سپریس کرنے کے باوجود، اپنا سارا بیانیہ بنانے کے باوجود بھی وہ سارے کے سارے نوجوان جو ہیں جو شامل ہوئے ہیں، وہ ان کا جھکاؤ دوسری طرف ہے. اور یہاں پر ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے کہ وفاق کی طرف سے اور پنجاب کی طرف سے، خاص کر میں سندھ کا بھی چکر لگایا، وہاں بھی جتنے بھی کام کیے جا رہے ہیں، ترقیاتی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، یہ سب جھوٹ ہے. ان کے سارے کام دیکھیے، 2 قسم کے کام ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو ڈیپ روٹڈ ہوتے ہیں، جن کا ایفیکٹ عوام میں نظر آتا ہے. ایک ہوتے ہیں جو سپرفیشل ہوتے ہیں، بالکل دکھاوے کے، ان کو کہتے ہیں کاسمیٹک ورک. مطلب آپ یہ صاف ستھرا پنجاب، دس از آل کاسمیٹک. پورا نظام ایک تھا صفائی کا، خاکروبوں کا، وہ سارا نظام اپنی جگہ پہ، وہ کدھر گیا، کہاں گیا، کیوں نہ چل سکا. ایک نیا نظام کھڑا کر دیا، ایک نیا بوجھ لے کے آئے. وہ بوجھ اتنا بڑا ہے کہ کسی بھی وقت یہ اپنے اوپر کولیپس کر جائے گا. ڈیپ روٹڈ نہیں ہے. 2 دن صفائی نہ ہو تو پھر وہی حالت ہوگی جو آج سے یہ صاف ستھرا پروگرام سے پہلے کی تھی. یعنی یہ کنٹینیوس والا عمل ہے. دوسرا یہ کہ یہ لائٹیں لگا کے یہ سجا رہے ہیں، بجلی ویسے کم ہے. آئی پی پیز کے معاہدے انہوں نے بالکل غلط بنیادوں پر کیے ہیں، ان کو دوبارہ سے وہی رسپائٹ دیا گیا ہے. اور یہ بجلی کے کنکھ میں لگا کے، جگہوں کو سجا کے، یہ کیا، اس سے کیا ہے؟ مطلب جو غریب آدمی جو لے کے جائے گا 500 روپے کی دہاڑی، اور وہ 2000 روپے کا چالان بھر کے جائے گا پولیس گردی کے بعد، یا ٹریفک چالان وہ جو سلسلے کیے ہیں، تو وہ کیا ان لائٹوں سے متاثر ہو کے ان کی طرف متوجہ ہوگا؟ میرے خیال میں اس وقت جو حکمران بیٹھے ہیں، لوگ پہلے صرف نفرت کرتے تھے،
اب کوئی نفرت سے بھی کوئی اعلیٰ درجے کی جو ڈگری ہے وہ ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ان کو نا ایک طلسم میں رکھا گیا ہے. ان کو بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب اچھا ہے، آپ بہت اچھی ہیں، گڑیا باجی، یہ سب بہت اچھا ہو جائے گا، یہ بہترین ہو جائے گا، جبکہ عوام کے اندر حقیقت اتنی اچھا سر، خوفناک میں ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتاؤں گا. یہ جو ان کے سی ایم صاحبہ کے جو بیٹے کی شادی ہوئی ہے تو اس میں ہماری سی ایم صاحبہ نے 48 لاکھ روپے کے جو لہنگے ہیں، جو ان کے سوٹ ہیں وہ پہنے. ایک طرف ہماری پنجاب کی عوام ہے وہ مر رہی ہے بھوک کی وجہ سے، اور دوسری طرف یہ شاہانہ پروٹوکول ہے. یہ کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے 48 لاکھ روپے کے لہنگے پہنے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو لہنگے پہنے ہوں گے کم از کم 48 کروڑ کے ہوں گے. تو اگر آپ نے وہ ان کی قیمت دیکھی ہو جو کہ انڈین ڈیزائنر سے وہ منگوایا گیا ہے، جو پتہ چلا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ کروڑوں میں ہے. اور یہ ایک ڈریس کی بات ہے. یہ جو شادیاں ہوتی ہیں، جو ہائی پروفائل شادیاں ہوتی ہیں، یہ ایک دن کی یا 2 دن کی نہیں ہوتی، یہ کئی مہینوں کی ہوتی ہیں. ان کی سیلیبریشنز کئی مہینوں سے چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اربوں روپیہ ان کا اس کے اوپر خرچ ہو گیا ہے. اور وہ کہاں سے آیا اربوں روپیہ؟ یہ تو غریب کسان کے بیٹے تھے. اگر آپ سی ایم پنجاب صاحبہ کی بات کریں تو انہوں نے علل اعلان نیشنل میڈیا پہ فرمایا تھا کہ جی میری لندن میں تو کیا پاکستان، سینٹرل لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور میں تو اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. تو جو بیچاری اس وقت زکوٰۃ کی مستحق تھی خاتون، وہ اس وقت کروڑوں کے لہنگے اور کروڑوں کے ڈریس کہاں سے پہن رہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ترجیحات عوام ہیں ہی نہیں. اور ان کی جب ترجیحات اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جی ہم عوام کے سہارے پہ تو آئے نہیں ہیں. جو الزامات لگے ہیں پچھلے 8 فروری کے الیکشن کے، وہ آپ سب کے سامنے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ عوام کو. عوام کے اندر نفرت مزید بڑی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آگے سر. ناظرین، ہمارے پروگرام میں، ہمارے پینل میں علی پور حلقہ این اے 178 ایم این اے کے کینڈیڈیٹ سید جاوید سید کاظمی صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے. ان کی جانب سے کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے. ناظرین، نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنے میزبان عارف اشرف جتوئی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.